जनाब हिंद नाम आप सबको सलाम। कुरान का शुक्र है एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का टॉपिक है 3 पैमाने आटे की तमसील और मुकाशवा की किताब 17 और 18 बाब में कसबी। मेरे साथ निकाला है लुका रसूल के इंजील उसका 13 बाब और उसकी 20 आयत से 21 आयत तक। यहाँ पर लिखा है, उससे फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूँ? वो खमीर की मानद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटा में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। पहली बात हम जिस गौर करेंगे कि यीशु मसीह बात कर रहा है, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूँ। यहाँ पर मसीह बात कर रहा है कि खुदा की बादशाही को वो किससे तशबीह दे, और जिससे तशबीह देना है उसके बारे में वो कह रहा है वो खमीर की मानद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटा में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। कुरान मुकद्दस में पहली बात जो हम देखते हैं कि रोटी जो है खुदा के कलाम की अलामत है और बेखमीरी रोटी जो है खुदा के सच्चे कलाम की अलामत है। और खमीर मेरे हजूर हरगिज़ ना लाना। खमीर यानी मिलावट की निशानी है और खमीर का मतलब है झूठी तालीम। अगर हम इसे कलाम के मुताबिक लेते हैं तो खमीर का मतलब है झूठी तालीम। अलामती तौर पर खमीर जो है हमारे दिलों में शैतानी तालीमात के घुसने को पेश करता है और खुदा ने सख्ती से मना किया था कि तुम मेरे हजूर खमीर ना लेके आना। और फिर हम ये देखते हैं कि इसी तमसील में हमें नज़र आता है खमीर है, उसके बाद लिखा है कि एक औरत ने लेकर। अब हम ये भी देखेंगे कि इस आयत में जिसको यीशु मसीह बयान कर रहा है ये कौन सी औरत है और इस औरत ही का क्यों जिक्र इस तमसील में यीशु मसीह ने किया है। फिर आगे लिखा है 3 पैमाना आटा। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहा गया कि उसने आटा लिया और उसने खमीर मिलाया। 3 पैमाना क्यों कहा गया और फिर 3 पैमाना आटे में लेकर खमीर मिलाया, ये क्या चीज़ जाहिर करता है। और फिर आगे लिखा है होते होते सब खमीर हो गया, कि करते करते सब खमीर हो गया। क्या खमीर हुआ? आटा। और फिर वही बात, आटा रोटी को जाहिर करता है और रोटी खुदा के कलाम को जाहिर करती है और कलाम में खमीर मिलाना किस चीज़ को जाहिर करता है। मत्ती 16 बाब उसकी 6 आयत और फिर 11 से 12 आयत। मत्ती 16 बाब 6 आयत 11 से 12 आयत में ये लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, खबरदार फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। और 11वीं आयत में लिखा है, क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार हो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना, तो वह समझे कि जो हम रोटी आम तौर पर खाते हैं, अनाज की रोटी या जौ की या किसी चीज़ की भी रोटी जो है वो खाते हैं, वो उस रोटी के बारे में समझे। लेकिन यीशु मसीह 11वीं आयत में उनको जोर देकर कहता है कि क्या वजह है तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहने को कहा है। और आगे उसने फिर और वाज़ह किया, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा है। फरीसियों और सदूकियों की तालीम। अब फरीसी और सदूकी क्या तालीम दे रहे थे? पहली तो बात ये सोचें कि कौन है, कि किनके तालीम से खबरदार रहने को कहा? फरीसियों और सदूकियों की। अब फरीसी और सदूकी कौन थे? शरा के आलम, जिनके पास शरीयत थी। यर्मिया 8 आयत में 8 से 10 आयत इस बात को बयान करते कि तुम कहते हो कि खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, और देख लिखने वालों के बातल कलम ने बतालत पैदा की। तो मुख्तलिफ आयात हम कलाम मुक़द्दस में
ظاہر کرتی ہیں کہ فریسی اور صدوقی یہ کہتے تھے خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، خداوند اپنے آپ کو خود خدا کے کلام کے عالم سمجھتے تھے، اور لوگوں پر بھی یہی ظاہر کیا گیا تھا، وہ عالم شرع تھے۔ تو لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے کہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے، جو وہ تعلیم دے رہے ہیں شریعت بیان کرتے ہوئے، اس تعلیم سے خبردار رہو۔ دیکھنے کو تو اگر ہم عام لفظوں میں لیں اس کو، تو وہ کلام کی خدمت کر رہے تھے۔ فریسی اور صدوقی شریعت یعنی خدا کے کلام لوگوں کو سکھا رہے تھے، اور خدا کے یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ انہیں کی اس تعلیم سے خبردار رہو۔ اور تعلیم کو یسوع مسیح نے کس سے ظاہر کیا ہے؟ خمیر سے، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ اور یسوع مسیح نے لوکا 13 باب کی 20 سے 21 آیت میں کہا ہے کہ ایک عورت نے لے کر 3 پیمانے آٹے میں خمیر بنایا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ کیسے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنا رہی ہیں، میل کھا رہی ہیں، کہ ادھر یسوع مسیح ایک خمیر کی بات کر رہا ہے جو آٹے میں بنایا گیا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا، اور یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ فریسی اور صدوقی کی تعلیم سے، اس خمیر سے جو ان کی تعلیم ہے، خبردار رہو۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ عبرانی اور یونانی نسخوں کے مابین 2% سے کم فرق ہے۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہے کہ عبرانی اور یونانی نسخوں کے مابین، اور یہ کتنا؟ صرف 2% کا ڈفرینس ہے۔ لیکن یہ 2% جو ہے، یعنی 2% جو ہے، 4 لاکھ سے زیادہ تبدیلیوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان تبدیلیوں کی زیادہ تعداد اتنی اہم نہیں ہے، لیکن ان نسخوں سے کیے گئے جو ترجمے ہیں ان میں اس طرح جعل سازیاں کی گئی ہیں کہ ایک سربراہ خدا یعنی گاڈ ہیڈ کے بیان کو فٹ کیا جائے۔ یہ تبدیلیاں جو 2% ہیں اور 4 لاکھ سے زیادہ تبدیلیوں کی نمائندگی کرتی ہیں، ان کو اس طرح سے اس کا بیان کو فٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس میں گاڈ ہیڈ نظر آئے، اور جس طرح سے تثلیث کو فگر جو ہے اس کو ظاہر کیا جائے۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہیں اس نریٹو کو فٹ کرنے کے لیے، اس بیان کو فٹ کرنے کے لیے یہ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ جب ہم لوگ اور ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم پر واضح ہوتی ہیں۔ پھر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ فریسی اور صدوقی کون ہیں۔ یہ عالم شرع ہیں، خدا کو کلام کو سکھانے والے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کی شریعت ہے۔ اور ہم نے جیسے پہلے غور کیا، یرمیہ 8 باب اور 8ویں سے 10ویں آیت میں لکھا ہے، تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے۔ یعنی کہ جو کلام، جو شریعت لکھ رہے تھے، اور وہ جب شریعت کو لکھ رہے ہیں تو اس میں کیا کر رہے ہیں کہ ان کا جو باطل قلم ہے وہ اس میں بطالت پیدا کر رہا ہے۔ اور آگے چلتے چلتے 10ویں آیت اس چیز کو اور واضح کر دیتی ہے کہ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، کیونکہ لکھا کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی یا نبی سے کاہن تک ہر ایک دغا باز ہے۔ وہ دغا بازی کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے اس کلام کو توڑ موڑ رہے ہیں، اور اس میں کیا کر رہے ہیں؟ بطالت پیدا کر رہے ہیں۔ اور لوکا 11 باب 52 آیت، آئے شرع کے عالموں، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی، تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ یہاں پر یسوع مسیح ڈائریکٹ شرع کے عالموں کو، شریعت کے عالموں کو، خدا کے کلام کے عالموں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر افسوس، تم نے معرفت کی، یعنی خدا کے کلام کی کنجی، سچائی کے کلام کو لوگوں سے چھین لیا، تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو روکا۔ کیسے؟ کیونکہ یہ شریعت کو لکھنے والے تھے اور شریعت کو لوگوں کو سکھانے والے تھے، لوگوں کو بتانے والے تھے، اور یہ انہوں نے شریعت کے یعنی خدا کے سچائی کے کلام کو لوگوں تک صحیح طرح نہیں پہنچایا۔ لوگ ان پر ڈپینڈنٹ تھے، اور چونکہ انہوں نے سچائی کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچایا، اس وجہ سے وہ کیا ہے؟ بادشاہی میں داخل ہونے سے رہ گئے، اور اسی لیے یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور تم نے داخل ہونے والوں کو بھی روکا۔ اگر ہم خدا کے کلام میں سے ایک اور آیت پڑھتے ہیں، استشنا 12 باب 32 آیت، اس میں لکھا ہے، جس بات کا میں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا،
اور تو اس میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا۔ یہاں پر استثنا کی کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا حکم دے رہا ہے کہ تم اس کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا اور نہ کچھ اس میں سے گھٹانا۔ اسی طرح امثال 30 باب 6 آیت میں لکھا ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ امثال کی کتابیں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کہا گیا ہے کہ اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، نہیں تو وہ تجھ کو تنبیہ کرے گا اور تو جھوٹا ٹھہرے گا۔ صفنیہ 3 باب 4 آیت میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ہم پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے نبی اور کاہن جو ہیں وہ پاک و ناپاک ٹھہراتے ہیں اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے، یعنی کہ وہ شریعت کو مروڑ دیا، اس کو جو چیز پاک ہے اس کو ناپاک ٹھہرایا، یعنی اس کو مروڑ توڑ کر کچھ اور ہی بنا رہے ہیں۔ اور یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ صفنیہ 3 باب 4 آیت میں۔ آگے ہم مکاشفہ 20 باب اور اس کی 18 سے 19 آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس کتاب کی نبوت کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے تخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ ہاں جی، تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ یہاں پر بھی ایک وارننگ دی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، الرٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے کلام میں نہ کچھ بڑھانا، کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں تجھ پر نازل کی جائیں گی، اور اگر وہ اس کتاب کی نبوت کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے گا تو خدا زندگی کے تخت اور مقدس شہر میں سے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ ان آیتوں کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے ہمیں پہلے سے وارننگ دے رہا تھا کہ خدا کے کلام میں نہ کچھ بڑھایا جائے نہ کچھ گھٹایا جائے، جو بڑھائے گا اس پر آفتیں نازل ہوں گی، جو گھٹائے گا وہ اس پر اس کا حصہ ہی کلام مقدس میں سے نکال ڈالا جائے گا۔ اور یہاں سے ان چیزوں سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا الرٹ کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کا کلام کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا یا اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا اس کو وارننگ نہ دیتا، خدا سیدھا سیدھا کہہ سکتا تھا کہ اس کا کلام محفوظ ہے یا اس کے ساتھ کچھ بھی اس کے لوگوں نے ہیر پھیر نہیں کی۔ ہم نے کلام مقدس میں سے مختلف حوالہ جات پڑھے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شریعت لکھنے والوں نے، شریعت کی تعلیم دینے والوں نے، نبی اور کاہنوں نے کیا کیا ہے؟ شریعت کو مروڑا ہے، اور لکھنے والوں کے جن کے پاس خدا کی شریعت ہے انہوں نے ان کے باطل کلام نے بطالت پیدا کی ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم نے 3 مختلف استثنا، امثال اور مکاشفہ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ تو نہ کچھ بڑھانا اور نہ گھٹانا۔ اس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ خدا کو پہلے سے پتہ ہے کسی چیز کا کہ اس کے کلام کو کوئی نہ کوئی بڑھانے یا گھٹانے کی کوشش کرے گا، اور دوسرے حوالہ جات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کنہوں نے یہ کام کیے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا، لیکن ان حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے، غور کریں گے کہ ہم نے غور کر لیا کہ خمیر کیا ہے۔ خمیر جو ہے وہ تعلیم ہے جو اپنی مرضی سے یا کلام کو مڑوڑ کر، جو شریعت کے لکھنے والے تھے یا شریعت کو بیان کرنے والے تھے، انہوں نے جو اس میں مڑوڑا اور اس کو کچھ اور کیا، جیسے ہم نے صفنیہ میں پڑھا کہ پاک کو ناپاک ٹھہرایا، یہ ساری چیزیں خمیر کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ تم فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہو، یعنی ان کی تعلیم کے خمیر سے خبردار رہو، تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم جو ہے کلام کی خدمت کرنے والے، جو تعلیم خدا کی
सच्चाई से हट कर देते हैं, वो ही तालीम खमीर की तालीम है। आगे हम गौर करेंगे कि तीन पैमाना, इससे पहले लिखा है एक औरत ने, तो इससे पहले कि हम एक औरत का पढ़े, हम पहले तीन पैमाने के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि तीन पैमाने हमें उस चीज़ तक पहुँचाएंगे कि वो औरत कौन है जिसने खमीर कलाम मुक़द्दस में जिसने आटे में तीन पैमाने आटा में खमीर मिलाया। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में बाइबल के पैमाना जात, जहाँ पे लिखा हुआ कि बाइबल के पैमाना जाते गुंजाइश या शय खुश, वहाँ पर हम देखते हैं कि तीन पैमाने जब हम देखें तो वो एक एफा के बराबर है, और ये खुश चीज़ों को मापने के लिए एक पैमाना है। और अगर माया की चीज़ों को लिया जाए तो वो 9 गैलन के बराबर बनता है। और अगर हम अनाज या आटा खुश किसी चीज़ का एक पैमाना लें तो वो इफ़ा का 1/3 हिस्सा बनता है, और जब हम तीन पैमाने लेते हैं तो वो एक पूरा एफा बनता है, और एक एफा जो है वो 9 गैलन के भी बराबर है। फिर ये है कि एक पैमाना = 3 गैलन मल्टीप्लाई 3 पैमाने, और फिर = 9 गैलन = 1 इफ़ा। हाँ जी, तो इस तरह तीन पैमाना एक एफा के बराबर है। यानी कि ये सारा कुछ बताता है कि जब तीन पैमाने को हम देखते हैं तो ये एक एफा के बराबर है, जो बाइबल के पैमाना जाते गुंजाइश या शय खुश की पैमाइश है। और ये इसको बाइबल मुक़द्दस के जो आखिरी पेज है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनके बारे में लिखा गया। इस तरह तीन पैमाने एक एफा के बराबर हैं, जो हमारी तवज्जो एक औरत की तरफ ले जाता है जो शरारत की शबीह है। तीन पैमाना किसके बराबर है? एक एफा के बराबर। और ये हमें किस औरत की तरफ लेके जाती है? जो शरारत की तशबीह है, और इसका जिक्र हमें ज़िक्रिया की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं से 11वीं आयत में मिलता है। और वो फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला और ने मुझसे कहा कि अब तू आँख उठाकर देख क्या निकल रहा है। मैंने पूछा ये क्या है? उसने जवाब दिया ये एक ईफा निकल रहा है। और उससे कहा कि तमाम मुल्क में यही उनकी शबीह है। यहाँ पे क्या उसे निकलता नजर आ रहा है? एक एफा। और हम देख रहे थे कि तीन पैमाने एक एफा के बराबर हैं। और शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया और एक औरत एफा में बैठी नजर आई। कौन नजर आ रही है? एक औरत एफा में बैठी नजर आई। और उसने कहा कि ये शरारत है, और उसने उसको ईफा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को ईफा के मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि दो औरतें निकल आईं और हवा उनके बाजू में भरी थी, क्योंकि उनके लग लग के से बाजू थे। और वो ईफा को आसमान और ज़मीन के दरमियान उठा ले गई। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये ईफा को कहाँ लिए जाती हैं, कि ये ईफा को कहाँ लिए जाती हैं। उसने जवाब दिया सनार के मुल्क को, ताकि इसके लिए घर बनाएं, और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। सारे ये जो ज़िक्रिया नबी जो रोया देख रहा है उसमें देखता है कि उसे एक एफा नज़र आ रहा है, और एफा में से एक औरत उसको एफा में बैठी नजर आती है, और इसे कहा गया कि ये शरारत है और तमाम मुल्क में यही उनकी शबीह है। और फिर ये नजर आता है कि उसने
اس کو ایفا میں نیچے دبا کر سیسے کے سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا، یعنی کہ ایک ڈھکن والا باکس کی طرح آپ کہہ لیں کہ ایفا جو ہے وزن کرنے کا ایک پیمانہ ہے، وزن کو ظاہر کرتا ہے، پیمائش کرنے کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک ڈھکن بھی ہے کہ یہ باکس میں بند کیا گیا۔ اب پھر یہ ہے کہ یہ بھی کہا کہ اس کو دبا کے اس نے اس عورت کو جو ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر سیسے کے سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ دو عورتیں سے لے کے جا رہی ہیں، کہاں؟ سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں۔ پہلے ہم اس بات پہ غور کریں گے کہ اس عورت کو اسے دبا کر اس ایفا میں جس میں بیٹھی ہوئی ہے دبا کے اس کے اندر کیوں کیا، اور پھر اس کے اوپر سرپوش یعنی ڈھکن دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ عورت نظر آ رہی ہے کہ یہ ایک عورت کی شبیہ ہے، یعنی کہ یہ عورت کا زندہ عورت کو نہیں ظاہر کر رہی، یعنی کہ کچھ بے جان چیز کو جس کو باکس میں یا کسی چیز میں بند کر کے رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر ڈھکن دیا جاتا ہے اور دبا کر، یعنی کہ اس کو بڑا محفوظ کر کے رکھا گیا۔ اگر ہم اس ساری چیز پر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب کوئی چیزیں بڑی نازک سی ہوتی ہیں تو اور باکس جو ہوتے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے فریجائل، یعنی کہ بڑی نازک سی ہے، اور اگر کوئی چیز نازک ہے اس کے اندر آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے تو اس کا بڑا حفاظت سے رکھا جاتا ہے کہ اس میں ہلنے جلنے کے لیے اسپیس نہ ہو، اور ہلے جلے گی نہیں تو پھر اس کا ٹوٹنے کا خطرہ بہت ہی کم ہوگا۔ تو جب عورت کی طرف پہ غور کیا جاتا ہے کہ اس میں ایک عورت بیٹھی نظر آتی ہے، تو پھر یہ چیزیں ہمیں اس بات کی طرف دھیان لگاتی ہیں کہ یہ ایک عورت کی شبیہ ہے، یعنی ایک عورت کی مورت کہہ لیں یا عورت کا بت کہہ لیں یا عورت کی جسیرت کہہ لیں جو اس ایفا کے اندر ہے، اور اس کو بڑی حفاظت سے رکھ کے اس کے اوپر ڈھکن دیا گیا ہے۔ اور جب ایفا پہ غور کرتے ہیں یا وہ وزن کرنے کے پیمانے پہ غور کرتے ہیں تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ کاروبار کو بھی یا وزن کرنا یہ کاروباری سسٹم کو، تجارت کو، اس چیز کو بھی ظاہر کرتی ہے کہ سیل پرچیز جو ہے وہ میجرمنٹ کے یا پیمائش یا وزن کے حساب سے کی جاتی ہے، لین دین جو ہے۔ تو جب کارگو ہوتا ہے یعنی کہ چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے، نازک چیزوں کو، تو ان کو بڑی حفاظت سے ان کے وزن کے حساب سے، ان کی پیمائش کے حساب سے، ان کے سائز کے حساب سے ان کا قیمت ٹھہرائی جاتی ہے، اور پھر جو بھی ان کی وزن اور سائز ہے اور پیمائش ہے اسی کے مطابق ان کا باکس ہوتا ہے یا جس میں وہ محفوظ کی جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیز کس کو بیان کر رہی ہے؟ یعنی کہ یہ ایک عورت کے بت کو ظاہر کر رہی ہے، جو اس ایفا میں بیٹھا نظر آیا، کیونکہ اگر وہ جاندار ہوتی، زندہ ہوتی، تو پھر وہ اس کو ڈھکن دے کے بند نہ کیا جاتا اور پھر ایک جگہ سے، یعنی کہ یہ ساری چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ عورت زندہ عورت کی نہیں، ایک عورت کی شبیہ ہے، یہ عورت کے بت کو بیان کر رہی ہے، کیونکہ اوپر لکھا بھی ہے کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اسے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے، اور جب اس سیسے کا گول سرپوش اٹھایا گیا تو اس کے اندر ایک عورت بیٹھی نظر آتی ہے۔ آگے خاص بات جو لکھا ہوا ہے، تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو کہاں لیے جاتی ہیں؟ تو آگے سے اسے جواب یہ ملتا ہے سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس عورت کو سنار کے ملک کو لے جا رہی ہے، اور سنار کا ملک جب سامنے آتا ہے تو یہ واضح کرتا ہے یا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ سنار کا ملک بابل کا ہی ملک ہے، اور اس کا حوالہ ہم دیکھتے ہیں پیدائش 10 باب اس کی 8 سے 12 آیت میں۔
यहाँ पर लिखा है और कोई से नमरूद पैदा हुआ, वो रुए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है, खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। इसलिए ये मसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा, और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सनार में बाबल और अर्क और अकाद और कलना से हुई। उसी मुल्क से निकलकर वो असूर में आया और नैनवा और रहबूत और एर और कला को नैनवा और कला के दरमियान रसम को जो बड़ा शहर है बनाया। यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमने देखा कि उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सनार में बाबल से हुई, यानी कि मुल्क सनार और बाबल जो है एक ही चीज़ को बयान करते हैं। और इसके अलावा और भी कलाम मुक़द्दस में और हवालाजात हैं जो ये सेम चीज़ ही हमें बताते हैं। तो इस औरत के बारे में कहा जा रहा है कि उस औरत को उस औरत के बुत को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, मुल्क सनार को। और क्या उसके आगे 11वीं आयत बड़ी वाज़िया करती है कि उसके लिए एक घर बनाए, और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। तो अपनी जगह में किस चीज़ को रखा जाता है या किसके लिए घर बनाया जाता है इस तरह से, तो ये साफ जाहिर करता है कि एक औरत की मूरत या उसके बुत को पहले जगह तैयार की जाती है, फिर उसको जब तैयार हो जाती है तो फिर उसको उसकी जगह पर रखा जाता है, उसके पेडिस्टॉल पे उसको रखा जाए। तो ये चीज़ें हमें बयान करती हैं कि ये ईफा में जो बैठी औरत है वो मुल्क सनार बाबल से तल्लक रखती है। अब यहाँ पर गौर करेंगे कि ये जो मुल्क सनार की औरत है या जिसकी ये शबी है, जिसका तल्लक बताया गया है 11वीं आयत में, कि उसे मुल्क सनार को लिए जाया जा रहा है ताकि ये अपनी जगह में रखी जाए, यानी कि इस औरत की अपनी जगह पे कहाँ पे है, बाबल में है। और हम गौर करेंगे कि बाबल की जो ये औरत है इसकी कहानी क्या है। जब आप तारीख को पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ कहानियाँ मिलेंगी जो एक ही तरह की कहानी बयान कर रही हैं, लेकिन उनके नाम मुल्कों के लिहाज से डिफरेंट है। जैसे कि कुछ मुल्कों में अस्तारात कहा जाता है, कुछ मुल्कों में इश्तर कहा जाता है, कुछ मुल्कों में अर्तमस देवी कहा जाता है, कुछ मुल्कों में आसमान की मलका कहा जाता है, कुछ में डियाना कहा जाता है, और इस तरह से इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इफ्सिस के हमें अमाल की किताब में नज़र आता है कि इफ्सुस जो है वो एक बड़ी बंदरगाह है, और वहाँ पे भी अर्तमस देवी का एक मंदिर है। और ये जो मंदिर है या इफ्सुस की देवी जो है, इफ्सुस में कमाई का बुनियादी ज़रिया थी। और यहाँ से जो बुत है मुख्तलिफ नामों से, क्योंकि ये बंदरगाह थी, यहाँ पे मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते थे और लेन देन तजारत का काम होता था। तो यहाँ के बुत से इस औरत का बुत भी जिन मुल्कों में इसकी तजारत होती थी पहुँचते होंगे। और इस शहर में उसका मंदिर जो है कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक समझा जाता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि मैंने एक इफ्सुस की कलीसिया का मीनिंग देखने की कोशिश की, गूगल पे नेट पे सर्च की। तो जब मैंने मीनिंग लिखा तो यहाँ पे इसकी इफ्सुस की डेफिनेशन आ गई। और डेफिनेशन में क्या लिखा था कि गालबन 300 सदी में इफ्सुस वही जगह थी जहाँ पे मरियम का बुत रखा गया, और बाकायदा इसे कहा गया कि ये यसु की माँ मरियम का बुत है। ये मैं बता रही हूँ कि ये जब मैंने इफ्सुस की डेफिनेशन ढूंढनी चाहिए तो मुझे ये वहाँ पे लिखा मिला। और अभी हम चलेंगे कि ये जो बाबल की औरत है इसकी कहानी क्या है। हिस्ट्री हमें कौन सी कहानी बताती है।
یا کس کہانی کے ساتھ یہ تاریخ میں مشہور ہے یا اس کی کہانی کیا ہے؟ بابل کی کنواری بیٹی کی کہانی مسوپتامیہ مذہب کی روایات سے آئی ہے، جہاں سے خدا نے ابراہیم کو نکال لیا اور کہا ادھر واپس نہ جانا۔ بائبل میں ان ناموں میں سے 3 نام بیان کیے گئے ہیں۔ بائبل میں ان 3 ناموں کو ہم دیکھتے ہیں جن سے یہ کہانی جڑی ہوئی ہے، جن ناموں سے، اور جو انہی روایات سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں ایک نام ہے کوش ہے، نمرود ہے، تموز ہے، اور ان روایات کا مرکزی حصہ سیمرامس ہے، اور جس کو ہم بابل کی کنواری بیٹی کے طور پر جانتے ہیں۔ یہ افسانہ اس وقت تک پوری دنیا میں غالب رہا جب تک کہ حقیقی نجات دہندہ دنیا میں نہ آیا۔ یہ افسانہ جو ہے یسوع مسیح کے جو حقیقی نجات دہندہ آنے سے پہلے پوری دنیا میں غالب رہا مختلف ناموں سے، لیکن کہانی جو تھی وہ ایک ہی طرح کی تھی۔ یہ کیوں افسانہ یا اس بابل کی کنواری بیٹی کا افسانہ کیا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ کیونکہ کہانی کا جو متن ہے وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ خدا کے منصوبہ کو شیطان خراب کر سکے۔ اس کہانی یہ جو بنائی گئی ہے، یہ شیطان خدا کے منصوبہ کو خراب کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو حقیقی نجات دہندہ کی سمجھ نہ آئے۔ بائبل میں صرف ایک جگہ پر ہم تموز کا نام دیکھتے ہیں، وہ ہے حزقیل 8 باب 14 آیت میں۔ یہاں پر لکھا ہے تب وہ مجھے خداوند کے گھر کے شمالی پھاٹک پر لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ یہاں پر ہمیں تموز کے نام کا ذکر ملتا ہے جو اسی کہانی سے جڑا ہوا ہے، اور یہاں پر اس یہودی یا عیسائی لوگ جو ہیں وہ عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ ہمیں کنواری ملکہ کے مختلف افسانے ملتے ہیں جس میں وہ کہتی ہے وہ خود ہی حاملہ ہوئی۔ یہ کہانی میں جو عورت جو ہے اس کا یہ اسرار ہے، یا ملکہ جو کنواری اپنے آپ کو کنواری ملکہ کہتی ہے، اس کا یہ اسرار ہے کہ وہ خود ہی حاملہ ہوئی۔ ان کہانیوں میں جو چیز مستقل رہتی ہے، جو ایک جیسی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ملکہ کا اسرار ہے اس کا بچہ یعنی تموز خود بخود ہی حمل میں تھا، اور یہ کہ بعد میں اس کا بیٹا مارا گیا اور پھر سورج پر طلوع ہوا، اور عورتوں کے اس پر رسمی طور پر سوگ منانے سے جی اٹھا۔ عورت یہ کہتی ہے کہ وہ کنواری تھی اور اس کا یہ اسرار ہے کہ وہ خود ہی حاملہ ہوئی، اور پھر اس کا بیٹا جو تموز ہے وہ پیدا ہوا، اور پھر اس کا بیٹا مارا گیا، اور پھر وہ کیا ہوا، سورج پر طلوع ہوا، اور عورتوں کے اس پر رسمی طور پر سوگ منانے سے وہ جی اٹھا۔ اب ہم دیکھیں گے یہ سایہ 47 باب اس کی پہلی آیت۔ یہاں پر لکھا ہے آئے کنواری دختر بابل اترا، خاک پر بیٹھ، آئے کسدیوں کے دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ۔ یہاں پر کہا گیا ہے سایہ 47 باب میں آئے کنواری دختر بابل، یعنی کہ جو کہتی ہے کہ وہ کنواری ہے، اور یہاں پر اسی چیز کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو جو اپنے آپ کو کنواری کہتی ہے، کنواری دختر بابل اترا، خاک پر بیٹھ، آئے کسدیوں کی دختر تو بے تخت زمین پر بیٹھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی کنواری بیٹی کے درجنوں نام ہیں جو بابل تک چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ان ناموں کو کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں، ہسٹری کو دیکھتے جاتے ہیں، تو چلتے چلتے یہ بابل تک چلے جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک ارتمس ہے جو قدیم یونانیوں میں بہت خاص تھا، اور جس کا ذکر ہم اعمال 19 باب اس کی 34 سے 36 آیت کے واقعہ میں پڑھتے ہیں، بلکہ 19 باب ہم شروع سے پڑھیں تو یہ ساری چیز ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ سیمرامس کے افسانوں میں سے ایک میں یہ بھی شامل ہے، یعنی کہ یہ جو ہماری ملکہ ہے جس کو سیمرامس کہا جاتا ہے افسانوں میں، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ چاند کے 28ویں دن کی ماہواری پر پیدا ہوئی۔ اس طرح چاند سے ایک انڈا نکل کر آسمان سے دریائے فرات میں گرا، پہلے یہ دریا پر تیرتے ہوئے کنارے پر جا کر ٹوٹ گیا، اور پھر اس میں سے بچی سیمرامس ظاہر ہوئی۔ یہی وہ وجہ ہے جہاں سے ایسٹر انڈا، ایسٹر ایگ ملتا ہے۔ اب یہ جو کہانی ہے
جس سیمیرامیس کے پیدا ہونے کا یہ جو افسانہ بنایا گیا ہے جہاں سے ایسٹر ایگ کی کہانی نکلتی ہے، یہ ایکچولی وہی عورت کی کہانی ہے جہاں سے ایسٹر ایگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ در حقیقت بابل سے ہی ہمارے پاس 25 کو کرسمس آیا۔ جب یہودی کیلنڈر پر غور کرنے سے یسوع کی پیدائش آسانی سے ہمیں اکتوبر کے پہلے نصف حصہ میں دیکھی جا سکتی۔ ہم غور کریں یہودی کیلنڈر کے مطابق تو پتہ چلتا ہے کہ اکتوبر کے پہلے نصف حصے میں یسوع کی پیدائش ہونا نظر آتی ہے، اور انہی طرح کی کہانیوں سے مختلف کہانیاں جیسے کہ ویلنٹائنس ڈے ہے اور طرح کی بھی کہانیاں اور دیگر کہانیاں جو بابل کے افسانوں سے آئی ہیں۔ اور یہ بابل جو ہے تاجروں کی، سوداگروں کی سرزمین کو ظاہر کرتی ہے، جو ان بتوں کی کہانیوں کو ہر جگہ لے گئے جہاں بھی وہ ان کو بیچنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یعنی کہ بابل کی جو کہانیاں جب جس ملک میں جاتے گئے وہ مختلف ناموں کے ساتھ کہانی سیم ہی رہتی، اور لیکن کہانی کا جو متن ہے، جو سیاق و سباق سیم ہی رہا، اور یہ ساری چیزیں ہمیں ہسٹری میں نظر آتی ہیں۔ اس سب سے بڑھ کر نمرود، سیمیرامیس اور تموز میں مثلث تثلیث موجود ہے۔ یعنی کہ ہمیں ان ساری کہانی میں جو تین مرکزی کردار نظر آتے ہیں وہ نمرود، سیمیرامیس اور تموز ہے۔ جو سیمیرامیس جو تموز کی ماں ہے، جس کے لیے وہ کہتی ہے کہ یہ خود بخود میرے حمل میں پڑا، پھر عورتوں کے سوگ منانے سے وہ جی اٹھا۔ تو یہ ساری جو کہانی ہے ایک مثلث یعنی تثلیث کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ مسیحی مذہب جو ہیں آسمان کی ملکہ پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور یہ اسی تثلیث سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بابل کی کنواری جو حقیقت میں ایک قصبی ہے، ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتی ہے، کیونکہ اس نے اپنی حرام کاری کی مہک تمام قوموں کو پلائی ہے۔ اب ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی سے 5ویں آیت میں جو عورت جس کو قصبی کہا گیا ہے، اس کا ان ساری چیزوں سے کیا تعلق ہے۔ اور ہم نے زکریا کے 5 باب میں دیکھا کہ اس عورت کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ بابل کو، یعنی اس کی جگہ پر اس کو لے کے جایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی جگہ ہی سنار کے ملک یعنی بابل میں ہے۔ اب ہم مکاشفہ 17 باب اس کی پہلی سے 5ویں آیت پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی قصبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے۔ زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی، اور پھر زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی مے سے متوالے ہو گئے تھے۔ بس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی کے رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب عورت جو ہے وہ کرمزی رنگ کے حیوان پر بیٹھی ہوئی ہے جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ یہ 7 سر اور 10 سینگ جو اس حیوان کے ہیں، یہ ان قوموں کو بیان کرتی ہیں جو مصر سے شروع کر کے یہودیوں پر، اسرائیلیوں پر ظلم و ستم ڈھاتی آئی ہیں، اور جن میں سے 6 ہو چکی ہیں اور 7ویں جو وہ مستقبل میں آنا باقی ہے، اور یہ حیوان جو ہے اس کی علامت ہے۔ اب یہ عورت جو ہے وہ شروع ہی سے اس حیوان پر سوار ہے جو مختلف عورتوں کا جو مختلف بادشاہوں سلطنتوں کو ظاہر کرتا ہے، مختلف 7 سلطنتوں بادشاہوں کو ظاہر کرتا ہے جنہوں نے عیسائیوں یہودیوں پر ظلم کیا۔ آگے لکھا ہے، یہ عورت ارغوانی اور قرمزی لباس پہنے ہوئے
اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا۔ کس کے؟ اس عورت کے۔ غور کیجئے گا، اس کسبی کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مخلوقات کی ماں۔ یہاں پر ہم غور کریں گے، اس عورت کا نام ہے، پہلی بات ہے راز، یعنی راز کس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اس عورت کے بارے میں کوئی خاص بھید ہے۔ اور پھر لکھا ہے بڑا شہر بابل، اس عورت کا نام کیا ہے؟ بڑا شہر بابل، صرف شہر بابل نہیں، بڑا شہر بابل۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ کسبیوں اور زمین کی مخلوقات کی ماں ہے، کسی ایک اسپیسیفک جگہ کی، صرف ایک بابل کی نہیں، بلکہ پہلی بات وہ بڑا شہر بابل ہے، پھر وہ زمین کی مخلوقات کی ماں ہے، یعنی پوری زمین میں جو پائی جانے والی مخلوقات ہیں وہ ان کی ماں ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور میں نے اس عورت کو مقصوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس عورت نے مقصوں کا خون یعنی پرانے عہد نامہ کے مقصوں کا خون، اور پھر یسوع کے شہیدوں کا خون یعنی کلیسیائی دور میں جن یسوع کے جو گواہ تھے، یسوع کے پیروکار تھے، ان کا خون بھی بہایا ہے، اور یہ عورت جو ہے ان دونوں کے خون سے متوالا ہے۔ اور یہاں پہ لکھا اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ یوحنا رسول جو ہے اس عورت کو دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ کیوں حیران ہوا؟ یہاں پر ضرور کوئی وجہ ہے جس کو دیکھ کر وہ سخت حیران ہوا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے آگے فرشتہ سے کہتا ہے، اس فرشتہ نے مجھ سے کہا تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور سہمان کر جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہے تجھے بھید بتاتا ہوں۔ یہاں پر ایسے لگ رہا ہے کہ یوحنا رسول جو ہے اس عورت کو جان رہا ہے یا پہچان رہا ہے، سمجھ ہے، لیکن اس کی اس کے اس صورتحال سے وہ واقف نہیں تھا، تبھی وہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تو حیران کیوں ہو گیا، اور اسے کہتا ہے کہ پھر میں تجھے اس کا بھید بتاتا ہوں، میں تجھے مزید سمجھاتا ہوں کہ اس عورت کا سہمان کا جس پر وہ سوار ہے اور جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہے تجھے بھید بتاتا ہوں۔ اب ہم نے اس سارے حوالے میں دیکھا کہ اس عورت کو کسبی کہا جا رہا ہے، اور وہ حیوان پر سوار ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ راز، بڑا شہر بابل، کسبی اور زمین کی مخلوقات کی ماں۔ اب ہم اس نام پر غور کریں گے۔ اسی مکاشفہ 17 باب کی ہم 18 آیت دیکھتے ہیں۔ میں لکھا، اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ وہ عورت جو ہے جس کو کسبی ہے اور جس کا نام راز، بڑا شہر بابل ہے، اب اسی کو ہی آگے مزید تفصیل سے کہا گیا ہے کہ وہ بڑا شہر کیوں ہے، وہ بڑا شہر بابل کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو علاقائی بابل تھا وہ تو زمین کے بادشاہوں پر حکومت نہیں کر رہا، تو پھر یہ کون سا بڑا شہر بابل ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا ہے؟ اس کا نام کیا دیا گیا؟ بڑا شہر بابل۔ اور یہ زمین کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ یہ نام جو ہے کسی چیز کی علامت ہونا ظاہر کر رہا ہے، کوئی شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا ہے۔ اب اسی بات کی 15 آیت دیکھتے ہیں۔ پہلے مکاشفہ 17 باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر اگلے حصے میں لکھا ہے، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جو کسبی جو کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے؟ بہت سے پانیوں پر۔ اور 15 آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کسبی پانیوں پر بیٹھی ہے، اور وہ پانی کون سے ہیں؟ وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ کوئی ایک قوم یا امت یا گروہ یا اہل زبان نہیں،
وہ بہت سے پانی ہیں، اور زمین ہے ہی پانیوں پر، کلام مقدس ہم بتاتا ہے کہ زمین پانیوں پر قائم ہے، اور وہ اس کا مطلب ہے سارے پانیوں پر بیٹھی ہے، اور اس میں امتیں، گروہ، قومیں اور اہل زبان ہیں، یعنی وہ قوموں، امتوں، اہل زبان پر بادشاہی کر رہی ہے۔ جیسے 18ویں آیت میں لکھا ہے، اب وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہ پر حکومت کر رہا ہے۔ 15 اور 18 آیت ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ قصبی جو ہے، جو بڑا شہر ہے، وہ امتوں، قوموں، اہل زبان، گروہوں پر، یعنی کہ زمین کے بادشاہوں پر حکومت کر رہا ہے، اور اس کی میں سے ساری دنیا متوالی ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ اور یہ ایک عورت جو ہے، یہ اس کا تعلق بابل سے ہے، اور یہ پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور لکھا ہے مکاشفہ 17 باب اس کی دوسری آیت میں، زمین کے رہنے والے اس کی میں سے متوالی ہو گئے، یعنی وہ اس عورت نے جو میں زمین کے رہنے والوں کو پھیلائی ہے وہ متوالی ہو گئے، اور یہاں پر یہ نہیں کوانٹٹی لکھی گئی کہ کن کو پھیلائی گئی ہے۔ اور یرمیہ اس کا 51 باب اس کی 7ویں دیکھتے ہیں، بابل خداوند کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا، قوموں نے اس کی میں پی، اس لیے وہ دیوانہ ہے۔ اور جو پرانے زمانے کا بابل جو ہے، قدیم بابل جو ہے، وہ اس بابل کی جس کا مکاشفہ 17 اور 18 باب میں ذکر ہے، اس کی ایک طرح سے شکل کہہ لیں، علامت کہہ لیں، سمبل کہہ لیں، سمبل ہے۔ اور جہاں پر کلام ہم بتا رہے ہیں کہ بابل جو ہے خداوند کے ہاتھ میں پیالہ تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا، اس بابل نے ساری دنیا کو متوالا کیا، اور قوموں نے اس کی میں پی ہے، یعنی قوموں نے اس کی میں پی ہے اور وہ دیوانہ ہے۔ اور یہ میں کیا ہے؟ یعنی وہ تعلیم جو بابل ہے، یا وہ جو کچھ آرڈر یا حکم دیتا ہے، وہ زمین کے ماننے والے، زمین پر رہنے والے اس کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے 18 آیت میں، مکاشفہ 17 باب 18 آیت میں، اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ جب وہ حکومت کر رہا ہے زمین کے بادشاہوں پر، تو وہ بادشاہ مجبور ہیں یا ان بادشاہوں کو اس کا حکم ماننا ہے جو وہ بڑا شہر کہہ رہا ہے۔ مکاشفہ 18 باب اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث تمام قومیں گر گئیں۔ کیا ہے؟ تمام قومیں گر گئیں۔ اور مکاشفہ 18 باب کی 23ویں آیت کے آخری حصے میں لکھا ہے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، یعنی کہ اس عورت نے اپنے افسون، اپنی جادوگری، اپنی تعلیمات سے اس قصبی نے پوری دنیا کو گمراہ کیا ہے، اور پوری دنیا میں لوگ سچائی کے کلام سے واقف نہیں۔ یہاں پر میں بتانا چاہتی ہوں کہ 80 یعنی کہ 1980 میں اور مختلف ایسے واقعات گزرے ہیں قریب ماضی میں یا تھوڑا سا دور ماضی میں، کہ جب بڑی بڑی منسٹریز نے اپنے جو ان کے میپ اور نقشے ہیں وہاں پر دیکھا کہ کہاں کہاں پہ بائبل نہیں پہنچی، اور پھر انہوں نے بائبلز پرنٹ کی اور ایسا انتظام کیا کہ وہاں پہ مشنری جائیں، کلام لے کے جائیں، اور انہوں نے ڈیٹ ڈیسائیڈ کر دی کہ جب ان جگہوں پر بائبل پہنچ جائے گی تو پھر یسوع مسیح کا آنا ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ نہیں، مختلف ٹائم پہ یہ ہوا، اور ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی، اعلانات بھی کر دیے کہ اب مسیح کی آمد ہو جائے گی، کیونکہ بائبل جو ہے ان جگہوں میں پہنچ گئی ہے۔
لیکن یسوع مسیح نہیں آیا. تو یہ انسان کیوں نہیں آیا یسوع مسیح؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو کچھ ہم کلام مقدس میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کی حرام کاری کی میں نے تمام قوموں کو متوالا کیا ہے. اور یسوع مسیح بتاتا ہے کہ فریسیوں صدوقیوں نے کلام میں خمیر ملایا ہے اور اس کی تعلیم جو ہے وہ خمیر والی ہے. یرمیہ 8 میں لکھا ہے کہ تم کہتے شریعت ہمارے پاس ہے, تم کہتے ہم دانش مند ہیں, لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے. زفنیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ وہ خدا ناپاک کو ناپاک ٹھہراتے ہیں اور اس کے شریعت کو, اس کے کلام کو مروڑتے ہیں. آگے ہم دیکھیں گے بابل کی تعلیم, جیسے ہم نے پیچھے کہانی دیکھی ہے ساری کہانی جس میں تموز, نمرود اور سامی ریمس ہے, یہ ایک مثلث اور تثلیث کو ظاہر کرتی ہے. یہاں سے ہی تثلیث جو ہے کرتے کرتے کلیسیا میں بھی آ گئی, یعنی خدا کو 3 پیمانوں میں تقسیم کرنے کا نظریہ سامنے آ گیا. یہی وہ کمالی عورت ہے جس نے بادشاہی کو تثلیث کے خمیر سے خمیر کر کے 3 خداؤں میں بانٹ دی. کوشش کروں گی اس لنک کو اس ویڈیو میں شیئر کیا جائے. آپ کو ایک مثلث ٹرائی اینگل کی تصویر آپ نیٹ پہ دیکھیں ملے گی, جہاں پہ لکھا ہے کہ باپ, بیٹا, روح القدس ہے, اور پھر لکھا ہے کہ باپ خدا ہے, بیٹا خدا ہے, روح القدس خدا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا باپ نہیں ہے, روح القدس باپ نہیں ہے, اور روح القدس خدا نہیں ہے, اور بیٹا روح القدس نہیں ہے. یعنی کہ ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے, اور ساتھ یہی کہا جا رہا ہے کہ باپ خدا ہے, روح القدس خدا ہے, بیٹا خدا ہے. 3 یعنی کہ اس طرح سے ظاہر ہے کہ وہ 3 الگ الگ خداؤں کو بنا کر دکھایا جا رہا ہے. اور پوپ جان پال دوم نے تثلیث کو ناقابل تسخیر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے پال ششم کی صحیح طرح سے بازگوش کی. اور خدا بیان سے اور سمجھ سے باہر ہے. اپنے جوہر میں خدا ایک ناقابل تسخیر بھید ہے جس کی حقیقت کو ہم نے پچھلے مکالموں میں بیان کرنے کی کوشش کی. نہایت پاک تثلیث سے پہلے جس میں ہمارے عقائد کے خدا کی حیات ترین زندگی کا اظہار کیا گیا ہے, کسی کو بھی اس کو بار بار دہرانا اور تقاعد کی ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. تثلیث کے افراد میں الوہیت کے اتحاد واقعتاً ایک پراسرار اور بیان سے باہر الہی بھید ہے. اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو یہ خدا نہیں ہے. یہ کس نے جیسے ہم نے پہلے لکھا ہے کہ یہ الفاظ پوپ جان پال دوم نے تثلیث کو ناقابل تسخیر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے پال ششم کی صحیح طرح سے بازگشت کرتے ہوئے کہے. اب یہ الفاظ میں کہا گیا ہے کہ الوہیت کے اتحاد واقعتاً ایک پراسرار اور بیان سے باہر الہی بھید ہے. اگر آپ اسے سمجھ جائیں تو یہ خدا نہیں ہے. یہاں پر ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم الہی بھید کو جان نہیں سکتے پورے طور سے, لیکن کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ خدا کے حقیقی اور مکمل علم تک ہماری رسائی ممکن ہے. اس میں ہم چند حوالات دیکھیں گے. 2 پطرس 1:3 آیت. یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کا وسیلہ سے عنایت کی, جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا. ہاں جی, یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی الہی قدرت سے ہم وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ان کو ہم جان سکتے ہیں, اس نے ہمیں عنایت کی ہے. آگے ہم دیکھیں گے یوحنا 1:18. یوحنا کی انجیل 1:18. یہاں پر لکھا ہے خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. یعنی کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن یسوع مسیح جو اکلوتا بیٹا ہے, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے اس کو ظاہر کیا. آگے لکھا ہے, آگے ہم دیکھیں گے یوحنا 14:7 آیت.
अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। हम गौर कर रहे थे कि खुदा के हकीकी इल्म यानी कि खुदा को हकीकी तौर पर जानना और उसके मुकम्मल इल्म तक हमारी रसाई मुमकिन है। और यहाँ पर हम इन मुख्तलिफ हवाला में देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहता है अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, और फिर आगे वो कहता है अब उसे जानते हो और देख लिया है, कि हम उसे अब जान भी गए हैं, उसे देख भी लिया है। कैसे? यीशु मसीह के वसीला से। और आगे यूहन्ना 14 बाब उसकी 8वीं से 9वीं आयत में लिखा है फिलिप्पस ने उसे कहा कुरान बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उसे कहा ऐ फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? यीशु मसीह कहता मैं और बाप एक ही है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। जो यीशु मसीह को जानता है वो बाप को जानता है। अब हम देखेंगे कुलसियों दूसरा बाब, कुलसियों का खत उसका दूसरा बाब, दूसरी से 4थी आयत और फिर 8वीं आयत। हाँ जी, कुलसियों दूसरा बाब उसकी दूसरी से 4थी आयत फिर 8वीं आयत देखेंगे। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें। किस बात की तसल्ली हो? कि हमें खुदावंद की नजात का पूरा इल्म है, उसकी नजात मुकम्मल है, उसने हमारी नजात का मुकम्मल इंतजाम कर दिया है। और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें, थोड़ी सी दौलत का नहीं, पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। यानी मसीह को जब हम जान लेते हैं तो उसी में हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। अब इसमें कोई चीज भी जो ऐसी है हमसे बेबैरा नहीं है, यानी हमसे छुपाई नहीं गई, हम पूरे तौर से उसको जानने और पहचानने लगे। और आगे 8वीं आयत में लिखा है खबरदार कोई शख्स तुमको उस फिलसूफी और ना हासिल फरेब से शिकार ना कर ले जो इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के मुआफिक है, ना कि मसीह के मुआफिक। यहाँ पर हमें इस बात का भी अंदाजा होता है कि चूंकि हमें सारा इल्म, हिकमत, खुदा का सारा भेद, पूरी समझ की दौलत हासिल है, तो हमें इंसानों की रवायत और दुनियावी इब्तदाई बातों के फरेब में या फरेब का शिकार नहीं होना। जो ये कहते हैं कि हमें पूरा इल्म नहीं हासिल या हम खुदा को नहीं जान सकते। कलाम हमें बताता है कि हम खुदा को जान सकते हैं और से अपना पूरा इल्म और भेद हमें दिया है। इंसान 22 बाब 12वीं आयत। बारहवीं आयत में यूं लिखा है खुदावन की आंखें इल्म की हिफाजत करती हैं, वो दगाबाजों के कलाम को उलट देता है। खुदावन की जो आंखें जो इल्म की हिफाजत करती हैं, लेकिन जो दगाबाज कलाम को उलटना दगाबाजी करते हैं कलाम के साथ, वो उनके कलाम को ही उलट देता है। आगे 20 और 21 आयत में लिखा है क्या मैंने तेरे लिए मशवरत और इल्म की लतीफ बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि सच्चाई की बातों की हकीकत तुझ पर जाहिर कर दूं, ताकि तू सच्ची बातें हासिल करके अपने भेजने वाले के पास वापस जाए। खुदा जो सच्ची बातें अपने कलाम के भेद जो है अपने लोगों पर जाहिर करता है, उन पर अयां कर देता है, ताकि वो उनको जान लें और फिर उनमें पूरे तौर से सरशार हो जाएं और फिर अपने भेजने वाले के पास वापस जाएं। और पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 20 आयत। पहला यूहन्ना 5 बाब
اس کی 20ویں آیت میں یہ لکھا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں، اور اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ دوبارہ سے آیات کو پڑھتی ہوں۔ اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانیں، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں۔ حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ کلام کے مختلف حوالوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہم خدا کو پوری طور پر اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہوتے ہوئے جان گئے ہیں، اور اس کا پورا بھید اور علم سے ہم واقف ہیں۔ اس کی کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں گئی۔ شروع میں تثلیث کے نظریہ کو صاف بخشنے کی کوشش میں پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 7ویں سے 8ویں آیت کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو ایک جال سازی میں تبدیل کیا گیا۔ کیسے کہ اس میں کچھ لفظ جو ہیں ایڈ کیے گئے۔ جب ہم لاطینی ولگیٹ ترجمے سے ڈوئے رامسیس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، لاطینی ولگیٹ ترجمے سے ڈوئے رامسیس ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلا یوحنا 5واں باب 7ویں آیت میں 7ویں سے 8ویں آیت میں بہت زیادہ لفظ جو ہے ایڈ کیے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے، اور 3 ہیں جو آسمان میں گواہی دیتے ہیں، باپ، کلام اور روح القدس، اور یہ 3 ایک ہیں۔ اور 3 ہیں جو زمین پر گواہی دیتے ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ 3 ایک ہیں۔ جبکہ ہم پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت 7ویں اور 8ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے کیونکہ روح سچائی ہے، اور گواہی دینے والے 3 ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ اب یہ تینوں کہا کن کو گیا ہے؟ روح اور پانی اور خون کو، نہ کہ جیسے لاطینی ولگیٹ ترجمے میں لکھا گیا جو انہوں نے 3 بیان کیا، وہ لکھا ہے جو 3 ہیں جو آسمان میں گواہی دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر یہ اس طرح کی کوئی لائن ہمیں کلام مقدس میں نظر نہیں آتی کہ 3 ہیں جو آسمان میں گواہی دیتے ہیں، باپ، کلام اور روح القدس، اور آگے لکھا یہ 3 ایک ہیں۔ اور یہ ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 8ویں ہے، تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ یہاں پر تو لکھا ہے اور گواہی دینے والے 3 ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ روح اور پانی اور خون۔ اب روح اور پانی جب اور خون جب ہے تو یہ کہنے سے باپ، کلام اور روح القدس کہنے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ چلے ہم روح کو روح القدس کہہ لیتے ہیں، لیکن پانی اور کلام یا پانی اور خدا یا باپ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا کلام جو ہے وہ خون اور پانی، یہ کیا؟ یہ ٹوٹلی ہمیں ڈفرینٹ ورڈ نظر آتے ہیں، یہاں پہ ڈفرینٹ الفاظ ہیں، اور یہاں پہ آسمان کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جبکہ کلام مقدس میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح، پانی اور خون ہمیں پاک کرنے کے لیے استعمال ہونے کو بیان کرتا ہے کہ روح اور پانی اور خون جو ہے ہمیں پاک اور صاف کرتے ہیں۔ اور جو لاطینی ولگیٹ کا یہ ترجمہ ہے جس میں یہ اس طرح سے لکھا گیا ہے، اور 3 ہیں جو آسمان میں گواہی دیتے ہیں۔ جب آسمان میں گواہی دے رہے ہیں تو پھر انہوں نے باپ، کلام اور روح القدس کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور باپ کے لیے وہ خدا باپ کہتے ہیں، کلام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا کلمہ ہے، اور روح القدس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ روح القدس ہے، اور پھر ان کے لیے 3 کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور پھر آگے علیحدہ سے لکھا یہ 3 ہیں جو زمین پر گواہی دیتے ہیں، زمین پر گواہی دینے والے کون سے ہیں؟ روح اور پانی اور خون، اور یہ 3 ایک ہیں۔ جبکہ اور جب ہم بائبل
میں پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں اوپر والا حصہ بالکل بھی کلام مقدس میں سے نہیں ملتا، اس لیے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خود سے الفاظ ایڈ کیے گئے ہیں تاکہ تثلیث کے نظریے کو ساخت دی جا سکے۔ اور اسے بھی نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ابتدائی گواہوں میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا جو اوپر کہا گیا ہے۔ بڑی تثلیث کی وضاحت کو قائم کرنے کے لیے الفاظ کو تبدیل کیا گیا اور اس کو زبردستی انسانیت پر لاگو کیا گیا۔ بائبل کبھی بھی 3 نہیں کہتی بلکہ اس کے برعکس بار بار 1 کہتی ہے، جیسے ہم کلام مقدس میں بارہا دیکھتے ہیں کہ خدا اعلان کرتا ہے خداوند تمہارا خدا ایک خداوند ہے، خداوند تمہارا خدا ایک خدا ہے، میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے وسیلہ سے ہی نجات آئی۔ اور یسایہ ہم پڑھ لیتے ہیں، یسایہ کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ جب اس بیٹے کا نام ہی خدائے قادر، ابدیت کا باپ ہے تو ابدیت کا باپ یا خدا باپ ہونا ایک ہی بات کو ظاہر کرتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ 3 عدد کہیں پہ نہیں ہے بلکہ بلکہ باپ، بیٹا اور روح القدس ایک ہی ہے، لٹرلی ایک ہی ہے۔ اور کلام بارہا مختلف جگہ پہ ان چیزوں کو کا ثبوت دیتا ہے، واضح کرتا ہے۔ اور پہلا حکم بھی یہ ہے کہ اسرائیل سن اسرائیل، خدا تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اور بار بار خدا اسرائیل کو کہتا ہے کہ تو اس کے ساتھ کسی اور کو نہ شامل کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ذکر کیا کہ اس تمثیل کہتے ہوئے کہا کہ اس عورت نے 3 پیمانے آٹا لیا۔ اب یہ عورت جو شرارت کی شبیہ ہے اور ایفا میں بیٹھی ہے اور جس کا تعلق جو ہے سنار یعنی بابل سے ہے، اور یعنی کہ یہ ساری چیزیں بیان کرتی کہ اس عورت جس کا تعلق بابل ہے اس نے 3 پیمانہ آٹا لیا۔ اور 3 ہی کیوں، یہاں پہ سیدھا سا بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس نے آٹے میں خمیر ملایا۔ اور آٹا ہم دیکھتے ہیں کہ کس کی علامت ہے، روٹی کی علامت ہے۔ روٹی کس کی علامت ہے، خدا کے کلام کی، مسیح ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کو تمثیلوں میں، علامتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آٹا یعنی روٹی جو ہے خدا کے کلام کو ظاہر کرتا، اور اس عورت نے اس آٹے کو 3 پیمانے کر کے لیا، اسی لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 پیمانے لیا، تاکہ کیا کرے کہ وہ خدا کی الوہیت کو ہی 3 مختلف شخصیات میں بانٹ دے۔ نہیں تو وہ سادہ ہی آٹا یعنی کہ آٹا لیتی اور اس میں خمیر ملا دیتی، تو یہ ساری چیزیں، اور آگے لکھا ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا، یعنی کہ اس عورت کی مے سے، جس کا تعلق بابل سے ہے، اس نے اپنی تعلیم کا خمیر جو ہے، یعنی اپنی مے جو ہے تمام قوموں کو پلائی اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اور چونکہ خمیر اس نے کلام کو اپنی مرضی سے بیان کرتے ہوئے، جیسے ہم مسیح کی اپنے شاگردوں کو خبردار کرنے سے بھی دیکھتے ہیں، متی 16 باب 6 اور 11 اور 12 آیت میں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ خبردار رہو فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہو۔ تو یہ تعلیم جو ہے یہ خمیر کی تعلیم ہے۔ یہاں پہ یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ وہ اس کے کلام میں یعنی روٹی میں خمیر ملا رہے ہیں، اور جب یہ تعلیم پوری دنیا میں ہے تو کیسے مسیح کا آنا ہوتا۔ بے شک خدا کے لوگوں نے کوشش کی تاکہ بائبل کو پوری دنیا میں بھیجا جائے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اس ڈیٹ کو مسیح آ جائے گا، لیکن نہیں آیا، کیونکہ سچائی کا کلام جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں پہنچا۔
आए मिलकर सच्चाई के कलाम को पूरी दुनिया में पहुंचाएं ताकि उसका आना हो और खुदा के लोगों के साथ खुदा के वादे पूरे हो सके, खुदा के लोग जो है उसके आराम में दाखिल हो सके। और इन सारी चीज़ों से हमने देखा कि इस तमसील से खुदावंद कौन से गहरे भेदों और राजों को हम पर जाहिर कर रहा है। और मेरी दरख्वास्त है कि खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करने में हिस्सा लें और खुदावंद के सच्चाई के कलाम को ज़रूर आगे तक पहुंचाएं ताकि हम हमसाए होने का हक अदा कर सकें और बहुत से लोगों को खुदावंद के इस कलाम की सच्चाई से वाकिफ़ कर सकें ताकि सच्चाई का कलाम पूरी दुनिया में फैले और मसीह का आना जल्द हो सके। शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा ताकि हम मिलजुल कर कुरान के कलाम को सीखते चले जाएं। शुक्रिया।